السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب ہی کوئی نہیں۔ سلام دا جواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو وہ بولتے قرآن کی تفسیر ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ جاگنے کا ثبوت دیں، ابھی تو پروگرام شروع ہو رہا ہے اور ابھی سے آپ ٹھنڈے ہو گئے، کہو نا سبحان اللہ۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو وہ بولتے قرآن کی تفسیر ہے اور دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلند آواز بلند آواز، پیچھے والوں کی آواز کی درود پڑھے بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम। और दुनिया ये सोचती है मेरे मुस्तफा को देखकर, तो जो तरफ करें आप, कौन आ रहा है कौन जा रहा है आपने नहीं देखना। मैंने जिस तरह मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर भी करना है और अकीदे की इर्द गिर्द घुमाना है। इस वक्त दुश्मन का सबसे बड़ा वार हमारे नौजवान के अकीदे पे। मैं आपका 1 मिनट भी ज़ाया नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह। आप भी तो वादा करें, बात तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैं अगला मिसरा पढ़ूंगा, आप चुप रह नहीं सकेंगे। और दुनिया ये सोचती है मेरे मुस्तफा को देखकर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। इंतहाई अकीदत, मोहब्बत, तवज्जो और इस यकीन के साथ हम सब ने दुरूद पढ़ना है। हम जो दुरूद पढ़ेंगे वह गुंबद खजरा में आप अलैहिस्सलाम के सामने हमारा नाम लेकर पेश किया जाएगा। दुरूद पाक पढ़िए। एक तावन आप मेरे साथ करें। आप सब मेरे बड़े बैठे हो, कोई भी अपनी जगह नहीं बैठेगा। थोड़ी थोड़ी मेरी तरफ हरकत फरमाए, थोड़ी थोड़ी, शाबाश। सब जितने बैठे, बुजुर्गों थोड़ा सा और आगे आ जाइए, आगे आ जाइए पीछे। वो बरामदे वाले अपनी तरफ मस्जिद के सेन में आ जाइए। हिम्मत करो बेटे, इस बच्चे को हिलाओ और इधर आगे हो जाओ बेटा, इधर मेरी तरफ देखो, आगे हो जाओ। हिम्मत करें जरा, जितना तवज्जो से बैठेंगे उतना फायदा होगा। ये बहुत अहम मजलिसें होती हैं, बड़े बड़े जलसों से ज़्यादा अहमियत ये छोटे प्रोग्राम दी जाते हैं। अक़ीदे की इस्लाह हो जाती है। तवज्जो से बात को लेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे बाद और बड़े हजरात तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके बयानात भी आप सुनेंगे, फिर दुआ भी होगी। अल्लाह ताला हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरा एक सवाल है, उसी के जवाब में मैंने अपनी गुफ्तगू को समेट देना है। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को आखिरी नबी क्यों बनाया? हमारे नबी आखिरी है, कहो बेशक। जिसका ईमान है वो बोलेगा हमारे नबी आखिरी हैं। सारे कहो बेशक। मैं एक कदम उससे आगे चल रहा हूं, पूरा ध्यान मेरी तरफ। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ने हमारे नबी को आखिरी नबी क्यों बनाया? आखिरी नबी आदम अलैहिस्सलाम भी हो सकते थे, आखिरी नबी नूह, शीस, यहया, ज़करिया, याकूब, यूसुफ, मूसा, ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से भी कोई आखिरी नबी बोले हो सकते थे। अल्लाह ने हमारे नबी को आखिरी नबी क्यों बनाया? तवज्जो है। अभी आपसे मैं सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूँ, फिर आप मेरे साथ खुद चलेंगे इंशाअल्लाह। पूरा ध्यान गुफ्तगू पे। दो औसाफ ऐसे हैं जो अल्लाह ने हर नबी को अता किए। नंबर 1, अल्लाह ताला ने हर नबी को इल्म बड़ा ऊंचा दिया, लेकिन जब बारी हमारे नबी की आई, अब कहो ना सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इल्म वो दिया जो और किसी नबी को भी नहीं दिया।
یہ دائیں طرف والے سبحان اللہ میں نمبر لے گئے، بائیں طرف والے چپ بیٹھے ہیں، آپ بھی کہو سبحان اللہ۔ آپ کو بتائیں آپ کی سبحان اللہ کہنے پہ جنت میں کیسا درخت لگنا ہے؟ وہ جو گھوڑا دوڑے گا وہ کوٹ سمابی کا ہوگا، عربی النسل، ایک دن دوڑے گا، ایک ہفتہ دوڑے گا، ایک مہینہ، ایک سال، 100 سال، 500 سال، بولو سارے بولو، 500 سال عربی النسل گھوڑا دوڑے، چلے نہیں، دوڑے گا، رکے گا نہیں، دوڑے گا، ہانپے گا نہیں، دوڑے گا اور مسلسل دوڑے گا، اس درخت کے سائے کو پار نہیں کر سکے گا جو دنیا میں آپ کے سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے آپ کے لیے جنت میں درخت لگنا ہے۔ اب نکلی نا سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، میرا سارا زور ادھر لگا دیا، واپس آؤ، توجہ پوری میری طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو علم بڑا اونچا دیا، لیکن جب باری ہمارے نبی کی آئی، اللہ نے علم وہ دیا جو اور کسی نبی کو بھی نہیں دیا۔ میں دلائل کی دنیا میں چلتا ہوں، وقت تھوڑا لینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، شیخین کریمین، خوب توجہ سننا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو وہ ہستیاں ہیں صرف ہمارے نبی کے نہیں، تمام انبیاء کی نبوتوں میں، تمام انبیاء کی امتوں میں سب سے افضل ترین ہستیاں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوے گونگلو بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ، اٹھنا نہیں دوبارہ، میں ہڈیاں توڑ دوں گا، توجہ میری طرف کرے ذرا۔ یہ دونوں ہستیاں ہمارے نبی کی مجلس میں تشریف فرما، کہو سبحان اللہ۔ کیسا منظر ہوگا جو روزانہ میرے نبی کا دیدار کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے اوراق، حضرت عمر نے یوں کر کے تورات کو کھولا اور تلاوت شروع کی، ادھر تلاوت شروع کی، ادھر ہمارے نبی کے رخ انور پر غصے کے آثار، شدید غصہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ مبارک آتا، رنگ متغیر، اور یہاں سے میری طرف دیکھو، اس جگہ سے ایک رنگ ایسے پھڑکتی تھی، اس طرح۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، فوراً روکا، ٹوکا، فرمانے لگے عمر دیکھتے نہیں ہو الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر دیکھو۔ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کر کے دیکھا، زمین پر دیکھو، یوں ایسے تورات کے اوراق کو بند کیا اور فی البدی ایک جملہ کہا۔ جملے کی قیمت بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں، بعد میں بتاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جملہ کہنے کی دیر میرے نبی کا سارا غصہ ختم۔ غصے کو جلدی ٹھنڈا کرنا یہ بھی سنت ہے، پکانا نہیں چاہیے، پالنا نہیں چاہیے۔ اب غور سے سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تورات کی تلاوت کر رہے تھے، آج اگر صاحب تورات خود موسیٰ علیہ السلام اس دھرتی پر موجود ہوتے، تورات کو وہ بھی نہ چلا سکتے، چلنا ان کو بھی قرآن و سنت میں پڑتا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو علم اتنا اونچا دیا، ذرا توجہ بھی طرف کرنا،
اہل علم بیٹھے ہیں، تھوڑی سی وضاحت اور دینا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں 1,00,000 کے قریب انبیاء آئے، 1,00,000، اور ان میں شریعت تورات والی چلی۔ بعض انبیاء کو نئی کتاب ملی ہے، نئی شریعت نہیں ملی۔ داؤد علیہ السلام کو زبور ملی ہے، نئی کتاب ہے، نئی شریعت نہیں ہے، شریعت تورات والی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی ہے، نئی کتاب ہے، نئی شریعت نہیں ہے، شریعت تورات والی تھی۔ ارے غور سے سننا ذرا، عقیدہ تیرا مضبوط ہو، اپنے نبی کی شان سمجھ۔ جس تورات کو، جس شریعت کو 1,00,000 انبیاء اپنی امتوں پہ چلاتے رہے، آج اس کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ عمر، خود صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی اس زمین پہ اس وقت آ جائیں، تورات کو وہ بھی نہیں چلا سکتے، چلنا ان کو بھی میری تعلیمات پہ پڑے گا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو علم اتنا اونچا دیا، یہ علم ہے جو اس مدرسے کے یہ بچے حفظ کر رہے ہیں، یہ اتنا اونچا علم ہے، یہ کوئی معمولی علم نہیں ہے۔ یہ علم جو اس مدرسے میں یہ حافظ بن رہے ہیں۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بہت سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ مجھے جواب دیں گے۔ حضرت عمر سچے نبی کی کتاب پڑھ رہے تھے یا جھوٹے نبی کی؟ سارے بولو، سچے نبی کی۔ اب میرے سوال پہ غور کیجیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر دوسری وحی میں مشغول ہوئے۔ تورات وحی تھی کہ نہیں؟ دوسری وحی میں مشغول ہوئے، ہمارے نبی نے برداشت نہیں کیا۔ آج اگر میں اور میری اولاد قرآن و حدیث کو ثانوی حیثیت دے کر انگریزی علوم میں کھپ رہے ہیں، سوچو میرے رب کے غضب کا عالم کیا ہوگا۔ نہیں سمجھے نا بات کو؟ میرے نبی تو دوسری وحی کو برداشت نہیں کر رہے، اور آپ بچوں کو انگریزی تعلیم دلوا کے کیا برداشت کروانا چاہتے ہو؟ میں انگریزی علوم کا منکر نہیں ہوں، بناؤ LLB اور FCPS، بناؤ سائنسدان اور ڈاکٹر، لیکن میں ایسے ڈاکٹر جانتا ہوں جو عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں۔ میں ایسے جج جانتا ہوں جو عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں۔ ان کے والدین نے ان کو اصل علم دلوایا قرآن و حدیث کا۔ توجہ ہے؟ میں ادھر دیکھیں، آپ ادھر نہ دیکھیں، بات کو سمجھیں۔ مولوی کی بات سمجھ کے واہ واہ سبحان اللہ کہہ کے چلے جانا کسی کام کا نہیں میرے لیے۔ سمجھو، اگر آپ اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کا علم نہیں دلوا رہے، قیامت کے دن میرے نبی کا سامنا کیسے کرو گے؟ اور اس جملے کی قیمت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے لفظ نکلے، دیکھیں، میری نماز، میرے روزے، میرا حج، میری زکوٰۃ، میرے صدقات، میرا ذکر، میری شب بیداری، میرا جہاد، میری تبلیغ، میرا سب کچھ اس لیے ہے کل قیامت کے دن رب راضی ہو جائے۔ اس لیے آؤ میں آپ کو عجیب حدیث سناؤں، ذرا دل کی کھڑکی کھول کے سننا یار۔ آؤ آپ کو عجیب حدیث سناؤں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کل قیامت کے دن رب بندے کو راضی کرے۔ توجہ نہیں ہے؟ رب بول رہے یار، رب بندے کو راضی کرے، بندہ رب کو نہیں۔ وہ کیا کرے؟ فجر اور مغرب کے بعد وہ الفاظ کہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے۔ ذرا میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھو، زبان پہ جاری ہو، برکت کے لیے سارے پڑھو۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا ہے، اپنے مولوی صاحب سے لکھوا لینا یہاں۔
میرے بھائی 50,000 سال کا ایک دن پتہ نہیں کتنے دن ہوں گے. ماں بیٹے سے نظریں چرا لے گی، نیکی نہ مانگ لے. اور بعض خوش نصیب اس دن وہ ہوں گے جن کو دیکھ کے رب بندے سے کہے گا بتا تیری رضا کیا ہے. کتنا آسان ہے، 3 دفعہ پڑھنے فجر مغرب میں پڑھو گے انشاءاللہ. یہ جملے کی قیمت ہے جو اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے الفاظ ادا کروائے. آؤ واپس آؤ، توجہ کی طرف رکھنا ذرا. جس طرح میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، کہو بے شک. سارے بولو. ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی، کہو بے شک. بالکل اسی طرح میرا اور آپ کا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ سلامت ہے، دوبارہ تشریف لائیں گے، اللہ کی قسم آئیں گے. اور جب آئیں گے نبی ہوں گے لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. نبی ہوں گے، بولو بولو نبی، سارے بولو نبی، لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں. وہ کس طرح؟ عقیدہ مضبوط کرو. میں نے پہلے کہا تھا میری ساری گفتگو عقیدے کے ارد گرد گھومنی ہے. اگر پاکستان کا صدر ترکی میں چلا جائے تو ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم چلے گا یا پاکستان کے صدر کا؟ ترکی کے. جو پاکستان کا صدر کیا ہے اس کی صدارت ختم ہو جائے گی؟ نہیں، اس کی صدارت باقی ہے. ترکی میں توجہ کی طرف کرنا، ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم کیوں چلے گا؟ دور حکومت ترکی کا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نبی ہوں گے لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، کیونکہ قیامت تک دور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولو نبی ہوں گے، بولو بولو نبی، لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق. ذرا میری طرف دیکھو، حدیث میں آتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک دوبارہ تشریف لائیں گے، میری طرف دیکھو، حدیث میں آتا ہے واضعاً کفیہ علی اجنحۃ ملکین، 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کے تشریف لائیں گے. بیدہ حربۃ، ہاتھ میں چھوٹا نیزہ ہوگا. بین محروزتین، 2 زرد چادریں پہن کے تشریف لائیں گے. بشرقین دمشق عند منارۃ البیضاء، جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پہ اتریں گے. فجر کی نماز کا وقت ہوگا. کون سی؟ بولو. بعضوں نے عصر لکھا ہے، وہ غلط ہے، یاد رکھنا یہ فجر ہے. فجر کی نماز کا وقت مکبر تکبیر کہہ رہا ہے. تو جو ادھر کرنا، مکبر تکبیر کہہ رہا ہے. فجر کی نماز کا وقت ہے. ارے میری طرف دیکھو یار، جو آ رہے ہیں آنے دو. اور حضرت مہدی مصلی پہ، کہو سبحان اللہ. حضرت مہدی کون؟ ارے میری طرف دیکھ، عقیدہ مضبوط کر بابا جی. حضرت مہدی جن کی اس وقت ٹوٹل عمر 47 برس ہوگی. کتنی عمر؟ کوئی لمبی چوڑی عمر نہیں، 47. 40 سال کی عمر میں پہچانے جائیں گے. حضرت مہدی جن کا اصل نام محمد، والد کا نام عبداللہ، قوم سید، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے. 40 سال کی عمر میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائیں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، وہاں ان کو پہچانا جائے گا. یہ وہی مہدی ہیں. مہدی لقب ہے ہدایت یافتہ، اصل نام محمد بن عبداللہ ہے. یہ مہدی ملک شام فلسطین میں جو جنگ چھڑ چکی ہے نا، اس جنگ میں شریک ہوں گے. حدیث میں آتا ہے 3 لشکر بھیجیں گے، فتح نہیں ملے گی. 4تھا لشکر بھیجیں گے، اللہ فتح عطا فرمائیں گے. ارے ساجہ والو، 94 چک والو، اللہ کی قسم
یہ جنگ جو فلسطین میں شروع ہو چکی ہے اس میں فتح مسلمانوں کی ہونی ہے۔ انشاءاللہ نہیں کہو بے شک، انشاءاللہ وہاں کہتے ہیں جہاں کچھ پک کو پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ آپ مجھے گفتگو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، میرے وجود میں شک ہو سکتا ہے، میرے نبی کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم فتح مسلمانوں کی ہونی ہے، کہو بے شک۔ یہاں سے حضرت مہدی قسطنطنیہ جائیں گے، ترکی کا شہر، اس کو بھی فتح کریں گے، وہاں بھی کافروں کا قبضہ ہو چکا ہوگا، وہاں ان کو اطلاع ملے گی دجال آ چکا۔ کون دجال؟ غور سے سننا ذرا، میں نے شروع میں حدیث سنائی، 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے، سلاسون کذابون 30۔ میرے نبی آخری، مسلمہ آیا، اسود عنسی آیا، طلحہ آیا، سجاح نامی عورت آئی، مختار الثقفی آیا، اسحاق اخرس آیا، بیان بن سمعان آیا، صالح بن ظریف آیا، حکیم ابن مقنع آیا، سعید ابن عجلی آیا، بہاءاللہ ایرانی آیا۔ یہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار آتے رہے۔ یار ان بچوں کو پیچھے سے خاموش کراؤ، کوئی ساتھی جائے، ان کو بول شور نہ کرے۔ توجہ نہیں کرو نا۔ 24ویں نمبر پہ مرزا قادیانی آیا، توجہ نہیں ہے، ابھی 5-6 اور بھی آنے ہیں، امت نے ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے، کرو گے انشاءاللہ؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، جو شخص ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرے گا کل روز قیامت اسی صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کرو گے ختم نبوت کا کام؟ طریقہ میں بتاتا ہوں، ذرا میری طرف دیکھو۔ 30ویں نمبر پہ دجال آئے گا، یہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، یہ ظاہر ہوگا، یہ اب بھی موجود ہے، یہ ظاہر ہوگا اور 40 دن دنیا میں رہے گا، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہر جگہ پہنچے گا، یہودیوں کا سربراہ ہوگا، پوری دنیا پہ کنٹرول حاصل کرے گا۔ آج یہودی پوری دنیا پہ کنٹرول حاصل کر چکے، نہیں مان رہے؟ $1 کے لیے ہم سجدہ کرتے ہیں، انہوں نے اور مضبوط ہونا ہے لیکن شکست ان کا مقدر ہے۔ ہاں بے شک، انشاءاللہ نہیں کہو بے شک، انہوں نے مٹنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرنا، یہ فجر کی نماز کا وقت، یہ عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے اندر آ چکے، یہ فجر کی صفیں بن چکی، یہ مکبر تکبیر کہہ رہا، یہ حضرت مہدی مصلی پہ کھڑے، میری طرف دیکھو، حدیث میں آتا ہے حضرت مہدی مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹیں گے اور فرمائیں گے تعال صلی لنا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے، ارے کوٹ سمابہ اور ساجے والوں ذرا غور سے دیکھو، میرے نبی نے کتنا کھول کھول کے بتایا۔ حدیث میں آتا ہے فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ حضرت مہدی کے دونوں کندھوں کے یہاں بیچ میں رکھیں گے اور یوں حضرت مہدی کو مصلی کی طرف کریں گے، حضرت مہدی مصلی پہ، عیسیٰ علیہ السلام مقتدی، اور عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کر امت کو سبق دیں گے۔ میں اپنی شریعت کو چلانے کے واسطے نہیں آیا، میں امت محمدیہ کا جرنیل بن کے آیا۔ نبی ہوں گے لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ ارے میرے کالج کے نوجوان، تو انجینئر مرزی کو سنتا ہے، تو غامدی کو سنتا ہے، تو پرویزی کو سنتا ہے، تو قادیانی کو سنتا ہے، یہ راہبر نہیں ہے، یہ راہزن ہیں، یہ چور ہیں، یہ تیرے دین پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ان کی
لچھے دار گفتگو کے پیچھے مت لگ. یہ حیات عیسیٰ کے منکر ہیں. میرے نبی نے کتنا کھول کھول کے سمجھایا. ارے میری طرف دیکھ, اگر ہمارے نبی اتنا فرماتے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے میرے بعد دوبارہ, ایمان لے آنا, کافی تھا کہ نہیں؟ بولو, کافی تھا. میرے نبی نے کتنی وضاحت دی, یوں آئیں گے, یہ چادریں, یہ رنگ, یہ سر سے پانی کے قطرات, یہ جامع مسجد دمشق, یہ فجر کی نماز, یہ حضرت مہدی مصلی پہ, یہ مکبر تکبیر کہہ رہا, یہ دجال کا محاصرہ ہو چکا, اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مہدی بلا رہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کو مصلی کی طرف کر رہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن رہے, یہ حضرت مہدی امام بن رہے. اتنی وضاحت کے باوجود اگر میرا پروفیسر اور کالج کا نوجوان اس غامدی کو سنتا ہے, انجینئر مرزے کو سنتا ہے, پرویزی کو سن کے گمراہ ہوتا ہے, اس کو جہنم میں جانا چاہیے. اس کا حق ہے کہ جہنم میں جائے. اس کو میرے نبی کی واضح باتیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. اس کو گمراہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں. تو سن, یہ راہبر نہیں ہے, یہ راہزن ہیں. اور ہاں, عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے, ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ نہیں ہوگا, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ, بلند آواز سے لا الہ الا اللہ. اور میری بات سنو, ایک فتنہ آپ کے دائیں بائیں پھرتا ہے جو یہ کلمہ سنا کے تجھے دھوکہ دیتا ہے. کلمہ یہی پڑھتا ہے, غور سے سننا, تجھے دھوکہ دیتا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, میرے پاس ایک نوجوان آیا, رحیم یار خان. اس کی موٹر سائیکلوں کی شو روم ہے, دکان ہے. مجھے کہنے لگا میرا ماموں 22 برس پہلے قادیانی ہو کے جرمنی چلا گیا سرگودا سے, 20 سال کے بعد واپس سرگودا آیا. اس نے کہیں سے اپنے بھانجے کا نمبر ڈھونڈا, اس کا بھانجا بڑا پکا مسلمان ہے. اس نے اپنے بھانجے کا نمبر ڈھونڈا اور اپنے بھانجے سے کہنے لگا, رحیم یار خان نے, تم میرے رشتہ دار ہو, تم میرا خون ہو, میرا دل کرتا ہے میں تم سے ملوں. 20 سال ہو گئے میں نے تیرا چہرہ نہیں دیکھا, میں تمہارا ماموں ہوں, تم میرے بھانجے ہو. آگے سے جو اس مسلمان بھانجے نے جواب دیا, آج اگر آپ چرانے چک والوں نے, کوٹ سمابے اور ساجے والوں نے وہ یاد کر لیا, اللہ کی قسم آج کے جلسے کی قیمت پوری ہو گئی. اس بھانجے نے بڑا زبردست جواب دیا. وہ بھانجا کہنے لگا, آج تو تم نے فون ملا لیا ہے, آئندہ مجھے فون مت کرنا, میں تیرا بھانجا بعد میں ہوں, میں اپنے نبی کا امتی پہلے ہوں. میں تیرا بھانجا, میں اپنے نبی کا امتی. توجہ ہے. میں نے اس نوجوان سے کہا, وہ میرے پاس آیا, مجھے کہنے لگا مولوی صاحب میرا ماموں بار بار فون کر رہا ہے, اب کیا کروں؟ میں نے کہا تم اس کا بائیکاٹ کر رہے ہو, بالکل صحیح کر رہے ہو. قادیانی کے ساتھ بائیکاٹ ضروری ہے. ہر قسم کا تعلق حرام, لین دین حرام, کھانا پینا حرام, زمین لینا دینا حرام, غمی خوشی حرام, یہ شریعت کا مسئلہ ہے. مجھے وہ کہنے لگا مولوی صاحب ایک مسئلہ تو سمجھاؤ, ہندو بھی تو کافر ہے, عیسائی بھی تو کافر ہے, ان سے لین دین کی گنجائش ہے, قادیانی سے کیوں نہیں؟ کافر وہ بھی, کافر یہ بھی. میں نے کہا ہندو اپنے مذہب کی تبلیغ ہندو مت کے نام پہ کرتا ہے, دھوکہ نہیں دیتا. عیسائی اپنے مذہب کی تبلیغ عیسائیت کے نام پہ کرتا ہے, دھوکہ نہیں دیتا. یہ قادیانی کائنات کے بدترین کافر اپنے کفر پہ اسلام کا لیبل لگاتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. میں نے اس سے پوچھا مجھے بتاؤ, ایک آدمی شراب بیچتا ہے, اچھا کام کرتا ہے برا؟ بولو, بتاتا ہے شراب ہے برا ہے. میں نے کہا دوسرا آدمی شراب بیچتا ہے اور شراب کی بوتل کے اوپر لیبل زمزم کا لگاتا ہے, اس سے بڑا مجرم ہے کہ نہیں؟ بولو.
شراب بیچنے کا مجرم، زمزم بدنام کرنے کا مجرم، ہر مسلمان دھوکے سے لے گا۔ یہی فرق ہے قادیانی اور دوسرے کافر میں، ان سے لین دین حرام ہے۔ آپ کے 45 چکا قادیانی حکیم طیب بیٹھا ہے اور مجھے پتا ہے کہ کوٹ ثوابے کے کچھ لوگ اس سے دوائی لینے جاتے ہیں۔ ڈوب کے مر جائے آدمی، اپنے نبی کے دشمن سے تعلق تو نہ رکھے۔ کوئی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ کے 74 چک میں قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے یہ ترنڈے کے ساتھ کنڈے والے میں قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرا ہی مسلمان تعلق رکھ کے بیٹھا ہے۔ کوئی میری ماں کو گالی دے تو ہماری ساری زندگی اس کا منہ نہ دیکھوں، اور جو میرے نبی کو گالی دے، کوئی غیرت ہے؟ سنو میں آپ کو بتاؤں یہ کتنے بڑے گستاخ ہیں۔ یہ صرف پاکستان کا آئین نہیں، پاکستان کا قانون نہیں، 60 اسلامی ملک ان کو کافر کہتے ہیں، ان کے غلیظ عقائد کی وجہ سے۔ میں نے اس نوجوان سے کہا اپنے ماموں کو بلاؤ، لیکن جب وہ آئے تو اکیلے مت ملنا، مجھے لے کے ملنا۔ سانپ کو ہاتھ وہ لگائے جسے منتر آتا ہو۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سانپ کو ہاتھ وہ لگائے جسے منتر آتا ہو، ورنہ ڈسے گا۔ ڈسے گا کہ نہیں ڈسے گا؟ یہ قادیانی ڈستے ہیں۔ توجہ ادھر، اس کا ماموں آ گیا، میں مختصر اور کرتا ہوں۔ اس کی عمر ہوگی کوئی 65 سال، جوان بچے کے ساتھ علامہ اقبال ٹاؤن رحیم یار خان میں وہاں آیا، مجھے دیکھ کے نا منہ چبا کر کے، چبا سمجھتے ہو؟ ڈینگا، وینگا، ٹیڑا، اور نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ منہ چبا کر کے کہنے لگا میں مولوی سے بات نہیں کرتا۔ کوٹ سمابے والوں، 1 کروڑ روپے کا جملہ مفت میں دینے لگا ہوں، ضائع مت کرنا، ضائع مت کرنا، قیامت کے دن پچھتاؤ گے ورنہ۔ 1 کروڑ کا جملہ مفت میں دینے لگا ہوں۔ اللہ کی قسم آپ کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو آپ کو علماء سے متنفر کرتا ہے۔ وہ سیاستدان ہو، وہ دکاندار ہو، وہ چودھری ہو، وہ نمبردار ہو، وہ کوئی ہو، جو آپ کو علماء سے متنفر کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ 1400 سال سے باطل کا طریقہ ہے۔ علماء سے متنفر کرو، اپنا سکہ چلاؤ۔ توجہ ہے؟ وہ قادیانی آ گیا، میری طرف دیکھنا، مجھے کہنے لگا میں مولوی سے بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے بھی تو بڑوں سے منتر سیکھے ہوئے نا۔ میں نے اس کی دم پہ پاؤں رکھا۔ کہاں؟ دم نہیں سمجھ، پوچھتے پیر رکھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں کیا تو میرے نہ کی گال کرے گا، اور تو مجھ سے کیا بات کرے گا، تجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا۔ کہنے لگا کیا مطلب، مجھے کلمہ نہیں آتا؟ میں نے کہا نہیں آتا۔ کہنے لگا سناؤں؟ میں نے کہا سناؤ۔ قابو آ گیا، آیا کہ نہیں قابو؟ مجھے قادیانی کہنے لگا، غور سے سننا چکر کیا دیتے ہیں۔ مجھے قادیانی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور میں نے کہا یہ تو تیرا کلمہ ہی نہیں۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا تم قادیانی جب کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو تو محمد سے مراد گنبد خضرا والوں کو نہیں لیتے۔ تم غور سے سننا میرا جملہ، یہ ضائع نہ ہونے دینا، یہ آپ کی بھی ڈیوٹی ہے کام کرنا۔ تو جو میں نے کہا تم قادیانی جب محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہو، ہمیں دھوکہ دیتے ہو۔ وہ قادیانی ایک دم غصے میں آیا، کہنے لگا یہ نہیں ہے۔ میرے پاس قادیانیوں کی کتاب تھی، اور کتاب کا نام کلمۃ الفصل۔ میں نے کہا دیکھو یہ کتاب تمہاری ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا غور سے دیکھو لکھنے والا تیرا بڑا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا تیرے روزے سے چھپی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا پڑھ۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اللہ کی قسم سمجھانا مقصود نہ ہوتا تو زبان پہ نہ جاتا۔ اتنا بدبودار جملہ، 7 سمندروں میں ڈالے، 7 سمندر بدبودار ہو جائیں۔
اتنے غلیظ، اتنی کیا میں لفظ استعمال کروں، اتنی بکواس۔ اس کتاب میں اس قادیانی سربراہ نے لکھا محمد دنیا میں 2 دفعہ آنے تھے۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ ایک دفعہ مکہ مدینہ میں آئے، دوسری دفعہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کی شکل میں قادیان میں آئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس سے بڑا لعنتی اس کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ سارے بولو، جو چپ رہے گا ایمان کا مسئلہ بن جائے گا۔ بولو اس سے بڑا کوئی لعنتی ہو سکتا ہے؟ ہاں کہو مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت۔ اور یاد رکھو یہ لعنت اگر دل کی نفرت سے نہیں بھیجتے ہو آپ کا اپنا ایمان خطرے میں۔ یہ اللہ والے بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے، آپ کا اپنا ایمان خطرے میں۔ کتنا بڑا دھوکہ! آپ کو 74 چک کا قادیانی کہے گا، آپ کو کنڈے والے اور 45 چک کا قادیانی کہے گا جناب کلمہ تو میں تمہارے والا پڑھتا ہوں، لیکن اس کتاب میں لکھا ہے ہم جب کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں۔ اور سماپے والو، کہاں کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہاں ایک کانا بھینگا سوپر ملعون زانی شرابی کبابی خبیث یہ محمد الرسول اللہ بن گیا۔ ارے اگر یہ محمد الرسول اللہ بن گیا تو یہ اماں فاطمہ کا کیا لگا؟ اتنے گھناؤنے بد کردار لوگوں سے تعلق رکھتے ہو، ایمان کدھر ہے؟ یہ کلمے کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو حوالہ سمجھایا ہے کہ محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے، کلمۃ الفصل، مسجد میں بیٹھا ہوں ایک حوالہ سمجھا کے اب تک 36 قادیانی میں مسلمان کر چکا ہوں۔ یہ دھوکے کا خود بھی شکار ہیں، یہ ہمیں بھی دھوکہ دیتے ہیں، سمجھو اس کو اچھی طرح۔ واپس آؤ، عیسیٰ علیہ السلام کلمہ دل سے پڑھیں گے، قادیانی دھوکے سے پڑھتے ہیں۔ آخری بات، میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں۔ میں نے ایک جملہ کہا، ہمارے نبی کی نبوت کا زمانہ قیامت تک؟ نہیں 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 نہیں، ہمارے نبی کی نبوت کا اثر، ہمارے نبی کی تعلیمات کا اثر، ہمارے نبی کے معجزے کا اثر برزخ میں بھی چلے گا، کہو سبحان اللہ، حشر میں بھی چلے گا، کہو سبحان اللہ، جنت میں بھی چلے گا، کہو سبحان اللہ۔ ایک ایک دلیل، پھر دعا، پھر میں مائک حوالے کرتا ہوں۔ دیکھو غور سے سننا، اب قرآن کے حافظ کی شان سمجھ آئے گی آپ کو۔ حدیث میں آتا ہے بعض خوش نصیب وہ ادھر قبر بند ہوئی اور ادھر ایک خوبصورت شکل کا انسان آتا ہے، مرنے والا پوچھتا ہے تو کون ہے؟ توجہ میری طرف، تو کون ہے جو میری وحشت کو دور کرنے آ گیا؟ دیکھ لو اچھی طرح ذرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت تشریف صدو بھی حضرت رہے ہو آگے ذرا سب بنا دو، رستہ دے دو بیٹا، رستہ دے دو، ادھر سے آگے نہیں، تو جب ادھر کریں، ادھر قبر بند ہوئی اور ادھر ایک خوبصورت شکل کا انسان آتا ہے، مرنے والا، تو جب ادھر کرنا، حدیث سنا رہا ہوں، مرنے والا پوچھتا ہے تو کون ہے جو میری وحشت کو دور کرنے آ گیا؟ وہ خوبصورت شکل کا انسان کہتا ہے میں وہ تیری قرآن کی تلاوت ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ ایمان سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کبھی رات کو اپنے بیٹے کو اکیلا گھر میں چھوڑا ہے کہ ہم شادی پہ جا رہے ہیں تم اکیلے رہ جاؤ؟ وحشت ہوگی نا۔ اس بچے نے قبر میں جانا ہے، اس کا علاج میرے نبی نے بتایا، قرآن پڑھاؤ، اس بچے کی قبر اچھی ہو جائے گی۔ یہ آج کی کانفرنس کا مقصد سمجھو،
ہر بچے کو قرآن کے تلفظ صحیح جگہ پڑھاؤ، ہر جگہ نہیں۔ چکوں کے اندر مائیوں سے پڑھاتے ہو، وہ الٹا غلط پڑھا کے ان کو تلفظ خراب کر دیتی ہیں۔ اس طرح کے مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجو، حافظ قرآن بناؤ، کل خبر اچھی ہو جائے گی۔ ہمارے نبی کے معجزے اور تعلیمات کا اثر قبر میں بھی چلے گا، حشر میں بھی چلے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ حضرات نے کبھی سنا کہ تورات زبور انجیل کے حافظ کے والد کو تاج پہنایا جائے گا؟ بولو کیوں؟ کیا تورات زبور انجیل میرے رب کی اتاری ہوئی کتاب نہیں ہے؟ لیکن آج حافظ قرآن کے والد کو تاج پہنا کے اللہ تعالیٰ قوم سوالہ انبیاء اور ان کی امتوں پہ واضح کر دیں گے آج بھی کسی نبی کی نبوت کا سکہ چل سکتا ہے، محمد عربی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور ہاں میاں، جنت کے 10 ٹکٹ تورات زبور انجیل کے حافظ کو نہیں ملنے۔ توجہ نہیں ادھر کرو، کس کو ملنے؟ بولو، حافظ قرآن کو ملنے۔ میرے نبی کی نبوت کا سکہ حشر میں بھی چلے گا، چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ جنت میں بھی چلے گا۔ آخری بات، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب سارے جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے لے جائے۔ جیلی آمین ہے، پل صراط پہ پھنس جاؤ گے، یاد رکھنا۔ جانا ہے بغیر حساب کے، جانا ہے، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ حدیث میں آتا ہے، ختم میری گفتگو، جب سارے جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے تو ایک دن ایک خوشبودار ہوا چلے گی جس کا نام ہوگا مبشرہ۔ کیا نام؟ مبشرہ۔ جب وہ ہوا چلے گی تو جنتیوں کا لباس اور خوشبودار، جنتیوں کا جسم اور معطر، جنتی بھی کہیں گے آج کچھ خاص ہونے والا ہے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے۔ کون داؤد؟ جو دنیا میں زبور پڑھتے تھے تو پرندے ہوا میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آج زبور نہیں، اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں فرمائیں گے آج اہل جنت کو محمد عربی پر اترنے والا قرآن سناؤ۔ حدیث میں آتا ہے دخان 3 رکوعیں، کتنے؟ 3۔ جب وہ مکمل فرمائیں گے نبی کی زبان، میرے نبی کا قرآن، سورہ دخان، جنت کا ماحول، حدیث کا مفہوم ہے 200 سال تک جنتی جنت کو بھلا کے بیٹھے ہوں۔ کتنا عرصہ؟ بولو یار، ہماری عمر کتنی ہے؟ 60 سال، زور لگاؤ، 70، وہ زور لگاؤ، 80، بس 200 سال ایک صورت کی لذت میں جنتی جنت بلا کے بیٹھا ہے۔ ہم سے دنیا نہیں بھول رہی، پورا سال گزر جاتا ہے قرآن کھول کے نہیں دیکھتے۔ جب 200 سال گزر جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، ہاں بھائی اس سے بھی زیادہ خوبصورت آواز میں سنواؤں؟ جنتی کہیں گے کیوں نہیں؟ پھر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آئیے اہل جنت کو قرآن سنائیے۔ حدیث میں آتا ہے سورہ طٰہٰ اور یاسین، یہ 2 سورتوں کی تلاوت فرمائیں گے، کیسا منظر ہوگا؟ ہم دیدار بھی کریں گے، قرآن بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ ارے انشاءاللہ تو کہہ دو۔ جب وہ مکمل فرمائیں گے حدیث میں آتا ہے 500 سال تک جنتی جنت کو بلا کے بیٹھے ہوں۔ جب 500 سال گزر جائیں گے، ہم سے 70 نہیں گزر رہے،
پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اس سے بھی زیادہ خوبصورت آواز میں سنو۔ جنتی کہیں گے کیوں نہیں؟ پھر ہمارا رب خود ہمیں قرآن سنائے گا۔ حدیث میں آتا ہے رحمان خود سورہ رحمان فَبِأَيِّ آلَاءِ۔ اچھا بس میری گفتگو ختم۔ ایک سوال کا جواب دو، جب اللہ تعالیٰ قرآن سنائیں گے تو کیا جنت میں تورات والے موسیٰ علیہ السلام ہوں گے یا نہیں؟ بولو۔ انجیل والے عیسیٰ علیہ السلام، کعبے سوالہ کمبیا ہوں گے۔ کوئی نبی اعتراض نہیں کرے گا اے رب میری وحی کدھر ہے؟ آج سب جنتیوں کو بھی پتا ہے جنت میں کسی نبی کی نبوت کا سکہ چل سکتا ہے، محمد عربی علیہ السلام کی ذات ہے۔ قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر جنت میں سابقہ انبیاء یا ان کی امتوں میں کوئی لذت کی عبادت کرنا چاہے گا طریقہ ہمارے نبی والا اپنانا پڑے گا۔ ارے میاں میرا موضوع کیا تھا؟ اللہ نے ہمارے نبی کو آخری نبی کیوں بنایا؟ یاد ہے جنت میں پھر رہے ہو؟ واپس آ جاؤ۔ دو باتیں، نمبر ایک، اللہ نے ہر نبی کو علم بڑا اونچا دیا، لیکن جب باری ہمارے نبی کی آئی اللہ نے علم وہ دیا جو اور کسی نبی کو بھی نہیں دیا۔ علم وہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آئیے چلنا میرے نبی کی تعلیمات میں پڑے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے چلنا میرے نبی کی تعلیمات میں پڑے گا۔ میرے نبی کے علم کا اثر برزخ میں بھی چلے گا، حشر میں بھی چلے گا، جنت میں بھی چلے گا۔ نمبر دو، اللہ نے ہر نبی کو اخلاق بڑے اونچے دیے، لیکن جب باری ہمارے نبی کی آئی کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ نے اخلاق وہ دیے جو اور کسی نبی کو بھی نہیں دیے۔ اخلاق کی تین قسمیں یہ میں ادھار کر رہا ہوں، اخلاق حسن، اخلاق کریم، اخلاق عظیم۔ اخلاق کی پہلی تینوں قسمیں میرا رب سب نبیوں میں امتوں میں بانٹتا رہا۔ جو سب سے اونچے اخلاق تھے وہ میرا رب بچاتا رہا جب کائنات کے سردار آئے، محمد مصطفیٰ آئے صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے آپ کو اخلاق وہ دیے جو اور کسی نبی کو بھی نہیں دیے۔ تو جب سارا علم ہمارے نبی کو مل گیا، توجہ ہے، سارے اخلاق ہمارے نبی کو مل گئے، نئے آنے والے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، کہو سبحان اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا دیا۔ اب قیامت آ سکتی ہے، مل کے بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدے پہ ہم سب کو موت عطا فرمائے اور اس کی چوکیداری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔